बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर। और ख़बर जो है वो बड़ी धुआंधार खबर है, बड़े लेवल की खबर है वो। और उस खबर की बुनियाद के ऊपर या उससे जो जो तीन जुड़ी खबरें हैं वो उस इंफॉर्मेशन को जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो स्ट्रेंथन करती हैं कि मामला जो है वो बहुत ज़्यादा सीरियस है। हम आपको पता होगा कि जिस दिन गिरफ्तारी हुई थी इमरान खान साहब की, और मैंने आपके हुजूर जो इन्फॉर्मेशन शेयर की थी उसमें एक खदशे का जिक्र किया था कि इमरान खान साहब जो हैं, मैंने कानून की बात की थी। कानून की बात क्या है कि जिस भी शख्स को 3 साल या 3 साल से कम सज़ा मिलती है कैद की, उस शख्स को ज़मानत का हक हासिल होता है। यानी अगर कोई मजाज अदालत चाहे तो उसकी ज़मानत जो है वो गिरफ्तारी के 7 दिन बाद वो कबूल कर सकती है अदालत। ये हाई कोर्ट, मुतलका हाई कोर्ट कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट का जब आप जिक्र करेंगे तो आपके फौरन जहन में उमर अता बंदयाल साहब एंड कंपनी में आपको पता है कि 6-7 बल्कि 8-9 जज हैं। और लंबी फहरिस्त है। इजाजुल हसन साहब, मुनीब अख्तर साहब, मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब, शाहिद वहीद साहब हैं जी, आयशा मलक साहिबा, मतलब लातादाद वो सिंध वाले जो हैं हमारे जो दोस्त हैं, मज़हर साहब और हसन रिजवी साहब, हसन अजहर साहब, तो इनका आपको फौरन ज़हन में आता है। और बंदयाल साहब आपको यूं विलन की तरह, प्रेम चोपड़े की तरह मुस्कुराते हुए ना ये करके वो नज़र आते हैं फौरन आपके ना, वो शक्ल ज़हन में जो आ जाती है। बंदयाल साहब की जब शक्ल ज़हन में आएगी तो फिर वो ऑडियो आपके कानों में खुद ब खुद गूंजेगी कि कम बख्त मार्शल्लाह भी तो नहीं लगाते। हाँ राफिया, वो याद है ना उनकी जो खुश दामन थी वो। तो ये मैंने हाई ऑफिशियल्स से भी मेरी बात हुई, कुछ मकामी सतह के भी और कुछ इस्लामाबाद वाले भी हाई ऑफिशियल्स। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि उसके बाद, तो उन्होंने कहा यार बात ये है कि जो है मतलब ये तो चांस आपको रखना पड़ेगा। यानी जो गवर्नमेंट है पीडीएम वाली, शहबाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के हमनवा इन्वर्टेड कॉमों में है, तो वो तो उनके ज़हन में है कि जो बंदयाल साहब हैं, और जब प्लान बनता है, जब ये चीज़ें आप करते हैं इस तरह के इकदामात, तो फिर आप जो है ना खदशात की जगह भी रखते हैं, इम्कानात की भी जगह रखते हैं, रिस्क फैक्टर को भी ज़हन में रखते हैं। तो रिस्क फैक्टर है कि बंदयाल साहब अगरचे बहुत उनको समझाया बुझाया गया है और वो भी खासा कुछ समझ चुके हैं, और सुनने में कुछ और भी बातें आ रही हैं कोई, वो मैं आपके साथ फिर कभी शेयर करूंगा कि कुछ इनाम भी होते हैं ना चीज़ों, ज़िंदगी में कुछ आपको रिवार्ड्स भी मिलते हैं। तो वो कोई रिवार्ड वाली भी एक कहानी चल रही है, वो मैं वो किसी फिर आगे चल के जिक्र करूंगा, और वो बड़ी मज़े की स्टोरी है, कन्फर्म हो ले ज़रा। अच्छा खैर, मैं मुद्दे पे आता हूँ। मुद्दा ये है हुजूर आला कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, मौजूदा गवर्नमेंट को, जो मेरा ख्याल है कि 2 दिन की मेहमान है, और रियासत पाकिस्तान जो तय कर चुकी है, रियासत पाकिस्तान की मशीनरी या पावर, पाकिस्तान जहाँ पर ताकत जो है वो कहते हैं ना, वो जहाँ पर बड़ा जमान होती है, जहाँ से ताल्लुक़ रखती है, वो तय कर चुके हैं कि ना, खान साहब ने जो कुछ किया है वो सियासत नहीं की। खान साहब ने जो रूल्स हैं पॉलिटिक्स के वो तोड़ के अपनी इस्टेब्लिशमेंट, अपनी हुकूमत, अपना वो जो होता नहीं है नाजीज़म, या वो क्या उसको कहते हैं, अपनी हिटलरी, वो कायम करने की कोशिश की थी पाकिस्तान में। उस जुर्म की सज़ा जो है वो मिलेगी। तो मतलब इसलिए पूरा प्लान है, और ये खदशा अपनी जगह के ऊपर था। इस खदशे को दूर करने के लिए खबर शुरू होती है यहाँ से। सॉरी, मैं बात थोड़ी सी लंबी कर गया। खबर शुरू होती है कि चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदयाल साहब को ये बात बावर करवा दी गई है। 2 टोक मैसेज कह लें, खुली डुली गल जिसको कहते हैं, वो कर दी गई है कि वो क्या कहते हैं कि अगर मैं वो गाने की सूरत में करूँ ना, वो जो गाना मुनव्वर ज़रीफ साहब के ऊपर पिक्चर आई तो है, चुप कर दड़ वट जाना खोल इश्क दा खुलासा, कि आपको जो इश्क मोहब्बत है, आपको है किसी और को है खान साहब के साथ, दड़ वट जाओ नहीं तो बहुत जलील हो गए। सॉरी, ये अल्फाज सख्त हैं, ये नहीं कहने चाहिए थे, ये इस तरह उन्होंने भी कहे भी नहीं होंगे, लेकिन उनकी जो है ना जी वो कॉनोटेशन, उसका जो सियासी तर्जमा है वो यही है
کہ آپ کی مرضی ہے. یہ جناب اگست کی چل گئی آج کل رات کا یہ واقعہ ہے, بلکہ پرسوں کا 6 تاریخ کا واقعہ ہے. تو 6 ستمبر مہینہ 10 دن ہوتے کنے دن پیچھے 31 یعنی کہ تقریباً 40-45 دن. تو چپ کر کے سکون کرو, چھٹیاں نے. اگر آپ کو بہت شوق ہے تو پھر ٹھیک ہے, آپ شوق پورے کریں. پھر جب آپ کے اوپر بھی شوق پورے کیے جائیں گے, تو آپ نے اگر کچھ کرنا ہے تو پھر اس کے انجام کے لیے بھی تیار رہیں. اب کسی نے کہا, کسی جاننے والے نے کہا کہ جو عمر عطا بندیال صاحب ہیں وہ چوری کھانے والے مجنوں ہیں, بلکہ رانجھے ہیں. یہ نہیں کریں گے وہ کہ وہ پتھر کھانے والے مجنوں نہیں بنیں گے. تو یہ اب ایک قیاس آرائی ہے, ایک اسیسمنٹ ہے. اگر کسی کے دماغ کے اوپر جو ہے وہ عشق محبت بہت زیادہ سوار ہو تو ٹھیک ہے, پھر وہ ابھی تک تو وہ عشق اور محبت سوار تھی, لیکن یہ میسج بڑا کلیئر ہے. اور ان کو یہ کہا گیا ہے, خبر کا اگلا حصہ, کہ آپ حضور اعلیٰ اگر ان کی ضمانت لینے کی کوشش کریں گے, بسم اللہ لیں. اس کے بعد کیا ہوگا؟ نیب تیار کھڑی ہے, نیب پکڑے گی جا کے. نیب کے مقدمے میں ضمانت لیں گے, ایک اور مقدمہ تیار کھڑا ہوگا. اور اس کی پریس کانفرنس آج ڈی آئی جی انویسٹیگیشن جناب عمران کشور صاحب, یہی نام ہے میرا خیال ہے ان کا, انہوں نے یہ پریس کانفرنس فرما دی ہے, کڑکا دی ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ جی کہ 9 مئی کو جو واقعات ہوئے تھے ان کی انویسٹیگیشن کرنے کے لیے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تیار بیٹھی ہوئی ہے. ایک پیشی ہوئی تھی ان کی عمران خان صاحب کی, تو عمران خان صاحب سے انکوائری کرنے کے لیے ہم اٹک کا بھی دورہ کر سکتے ہیں, جیل کا, ان کو اپنے ہاتھ طلب بھی کر سکتے ہیں. مطلب کیا ہے؟ یہ بڑا کلیئر میسج ہے. ایک تو کلیئر میسج تو دو بدو بیٹھ کے ہوتا ہے نا, کہ یا درمیانی واسطے کے ذریعے. ایک میسج ہوتا ہے آپ کی ایکٹیویٹی کے ذریعے, آپ کے اقدامات کے ذریعے. یہ ڈی آئی جی کی پریس کانفرنس جو ہے یہ بیسیکلی عمر عطا بندیال صاحب کو سنائی گئی ہے, سمجھائی گئی ہے کہ حضور اعلیٰ اگر آپ کو اپنی محبت آپ نے پار نگانی ہے, آپ نے اپنی محبت کے وعدے شادے پورے کرنے ہیں, اپنے عشق کے سارے چاؤ اتارنے ہیں, تو پھر یہ دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب تو جیل سے باہر نہیں آنے والے. میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی الٹا بھی لٹک جائے, ارادے کیا ہیں کہ کوئی الٹا بھی لٹک جائے, خان صاحب جیل سے باہر نہیں آئیں گے. تو اب کیوں نہیں آئیں گے؟ اب دیکھیں گے اس کے اوپر. تو وہ میں پہلے ہم بڑی گفتگو کر چکے ہیں. ابھی سٹارٹ میں نے یہ والی بات کہی تھی کہ عمران خان صاحب نے سیاست کی بجائے سیاست کی حدود و قیود کو پھلانگ کے کچھ اور کیا تھا, اور وہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی تھی. اور اس طرح کی ایکٹیویٹی کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں کرتی. یہ ہم اس بحث میں نہیں جاتے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. تو جو خبریں ہیں ان خبروں کے نتیجے میں کچھ خدشات بھی پیدا ہو رہے ہیں. وہ خدشات کیا ہیں وہ میں آپ کو آگے چل کے شیئر کروں گا. تو سیریسنس کتنی ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل میں جیل والی فیل آئے. عمران خان صاحب کو جیل میں وہ جو کہتے تھے, کل رانا ثناء اللہ صاحب سے شاہ زیب خانزادہ صاحب سوال کر رہے تھے کہ جی کہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے آپ کو بھی سی کلاس میں رکھا, وہ آپ کے بھی کیڑ کے وہ چیونٹیاں چڑھانے کے لیے, آپ کے تنگ کرنے کے لیے وہ میٹھا وغیرہ پھینک دیا جاتا تھا آپ کے سونے والی جگہ کے اوپر. آپ کانوں میں وہ کاٹن کے وہ جو برڈز ہوتے ہیں وہ ڈال کے سوتے تھے. شاہد خاقان وزیر صاحب کے ساتھ ہی ہوا. نواز شریف صاحب کے سامنے ان کی بیٹی کو گرفتار کیا گیا, توڑنے کی کوشش کی گئی اور سبق سکھانے کی کوشش کی گئی. شاہد خاقان عباسی صاحب کو بھی وہ جو ہوتی ہے چکی, جہاں پر چکی کہتے ہیں جیل کی ٹرم میں, جہاں پر کال کوٹھڑی ٹائپ ہیں جی, جہاں پر سزائے موت کے مجرم رکھے جاتے ہیں, وہاں پہ رکھا گیا. شہباز شریف صاحب کے ساتھ ان کو پیشنٹ ہوتے ہوئے ان کو جناب وہ خان صاحب کو تو مرسڈیز لینے گئی تھی نا, ان کو وہ جو بختر بند میں لایا جاتا تھا, سونے کے لیے بستر نہیں دیا جاتا تھا, ویڈیو ہوتی تھی. یہ ہمارے جو ہیں میر شکیل الرحمان صاحب, ان کو جب بند کیا جاتا تھا تو کیمرے لگائے جاتے تھے اور چیخیں, کہتے ہیں کہ جی کہ مجھ تک چیخیں آنی چاہیے. ان کو سنوائی جاتی تھی کہ وہ جی کہ فلاں بندے سے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اور وہ دیکھیں وہ کیا چل رہا ہے. تو خان صاحب نے اتنے وہ سیڈس تھے کہ وہ انجوائے کرتے تھے لوگوں کی تکلیف سے, اور پھر کہا کرتے تھے یہ کوئی اوپر سے اترے ہوئے ہیں,
ایک چور اور اوپر سے جناب ان کو بی کلاسیں ملے, اے کلاسیں ملے, سب کے لیے ایک کلاس ہونی چاہیے. تو رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ جی کہ سب کے لیے ایک کلاس ہونی چاہیے. عمران خان صاحب کا تقاضا تھا, اب اگر وہ نہیں چاہتے سب کے لیے ایک کلاس ہونی چاہیے جیل میں, تو سی کلاس, تو وہ درخواست دے دیں یا عدالت چلے جائیں, جیلر کو درخواست دے دیں یا عدالت چلے جائیں, تو ہو سکتا ہے کہ کل تک ان کو مل بھی جائے, ہو سکتا ہے کہ بی کلاس مل جائے ان کو, عمران خان صاحب کو ایک کلاس مل جائے. لیکن سر سبق سکھانا مقصود ہے, اور سبق سکھانے کے لیے کہ جیل کی دال کھلانا مقصود ہے, اس کے لیے ایک پورا بندوبست کیا گیا. یہ خبر ہے, وہ بندوبست یہ کیا گیا کہ چودھری پرویز الہی صاحب جن کی وجہ سے یہ سارے حالات خراب ہوئے ہیں, جہاں تک پہنچے ہیں عمران خان صاحب, چودھری پرویز الہی صاحب اگر رجسٹ کرتے تو ہو سکتا ہے کہ یہ والی بات نہ ہوتی. ان کے قریبی عزیز ہیں میجر ریٹائرڈ طاہر صادق صاحب, اٹک میں ہوتے ہیں, اثر و رسوخ ہے ان کا, کئی دہائیوں سے وہاں سے وہ انتخابی سیاست کر رہے ہیں, اور جو الیکٹیبل ہیں, الیکٹیبل جو ہوتا ہے سر اس کا تھانہ کچہری پورا مینج ہوتا ہے, اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے. سر ادھر عمران خان صاحب کی گرفتاری ہوتی ہے, ادھر اٹک میں میجر طاہر صادق صاحب کے گھر, اور لاہور میں ان کی بیٹی ہے ایمان طاہر, ان کے گھر گلبرگ میں, اور ان کے سن ان لا ہیں وسیم گلزار, ان کے ہوٹل 9 ٹری میں پولیس بیک وقت ریڈ کرتی ہے اور سبق سکھاتی ہے باقاعدہ. مطلب وہ توڑ پھوڑ کرتی ہے. وہ ایمان طاہر صاحبہ نے وہ کوئی اپنی جو ٹویٹر کے اوپر وہ ٹویٹ بھی کی ہے, یہ میں نے اس کے اوپر جواب بھی دیا تھا کہ یہ طاقت کے کھیل ہیں, اور اس طاقت کے کھیل میں سب سے غیر متعلق وہ لوگ ہیں جن کے نام کے اوپر طاقت حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, یعنی کہ ہم عوام. ہم پہلے بھی اس طرح کی چیرہ دستیوں اور ظلم کے خلاف تھے, ہم آج بھی اس کی مذمت کرتے ہیں. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. کوئی ذی شعور اور قانون پسند آدمی اس طرح کی پالیٹکس کی حمایت نہیں کر سکتا, اس طرح کے طاقت کے اندھے استعمال کی حمایت نہیں کر سکتا. لیکن میں یہ کوئی لیوریج نہیں لے رہا, میں پورے دل سے یہ بات کر رہا ہوں. لیکن کیا کیا جائے کہ عمران خان صاحب کو اینڈ تک سمجھ نہیں آئی. انہوں نے اپنی جب باری تھی, انہوں نے ہوش سے کام نہیں لیا, انہوں نے انصاف سے کام نہیں لیا, انہوں نے ظلم کیے. تو سر پاکستان میں یہی چل رہا ہے, ایک ظلم کرتا ہے, دوسرا آتا ہے وہ اس ظلم کا انتقام لیتا ہے. پتہ نہیں یہ کھیل کب تک چلنا ہے, اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن اس ریڈ کے 3 ریڈز کے مقصد تھے کہ طاہر صادق صاحب جنہوں نے آج تک پی ٹی آئی نہیں چھوڑی, یہ میری اسیسمنٹ ہے کہ جنہوں نے آج تک پی ٹی آئی نہیں چھوڑی, وہ اٹک میں عمران خان صاحب کو جیل کے اندر گھر والی سہولیات نہ پہنچا سکے, ان کو کان کروائے ہیں بیسیکلی کہ خبردار دھیان سے رہنا ورنہ اس سے بھی برا اشر کریں گے. یہ طاقت کے اس کھیل میں سر وہ کیا کہتے ہیں کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے. یہ ہمارا قبیلہ نہیں ہے جو اس بات کو مانتا ہے. ہم تو بات کرتے ہیں آئین اور قانون کی, لیکن زمینی حقائق یہی ہیں کہ یہ کچھ ہو رہا ہے. اور عمران خان صاحب نے, اور اس کی ابتدا عمران خان صاحب نے شروع کی تھی. خیر ابتدا شروع نہیں ہوتی, اس کی ابتدا عمران خان صاحب نے کی تھی. عمران خان صاحب عقل سے کام لیتے, ہوش مندی سے کام لیتے, برداشت کرتے. یار سیاست برداشت کا دوسرا نام ہے کہ چپ کر کے اپوزیشن لیڈر کی سیٹ کے اوپر بیٹھتے. تو سر آج وقت ان کا تھا, آنے والی حکومت ان کی تھی سر, آنے والی حکومتیں ان کی تھی. یہ پی ٹی آئی کے مقابلے میں پی ڈی ایم مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کو سر ٹکٹ لینے والا بندہ نہ ملتا, اور آج سب کچھ چوپٹ ہو گیا عمران خان صاحب کی کم عقلی کی وجہ سے, کیونکہ سیاست تو ان کو آتی نہیں ہے. ان کی سیاست اتنے دن چلی جتنے دن فیض حمید صاحب ان کی سیاست چلاتے رہے. آگے آ جائیں فیض حمید صاحب, یعنی طاہر صادق صاحب کو یہی نام ہے نا جی ان کا, میجر ریٹائرڈ طاہر صادق صاحب, ان کو باقاعدہ باور کروا دیا ہے کہ اگر آپ نے جیل کا رخ کیا, خان صاحب کو گھر سے روٹی بھیجنے کا کوئی اندر کھاتے انڈر گراؤنڈ کوئی سسٹم چلایا, خان صاحب کو جناب جیل کے اندر جو ہے وہ مطلب کہہ لیں کہ ہر طرح کی کسی بھی قسم کی سہولت دینے کی کوشش کی, تو اچھا نہیں ہوئے گا. یہ ان 3 وہ جو ریڈز ہیں ان کا مقصد ہے. ان کے سن ان لا کے خلاف ایف آئی آر لاہور میں درج ہو چکی ہے, کل اس کی خبریں بھی چلی ہیں.
وہ 9 ٹری کوئی ہوٹل ہے ان کا. تو سر اسی طرح نجف حمید صاحب جو ہیں وہ فیض حمید صاحب کے بھائی, ان کے خلاف ایک اور پرچے کی تیاری ہے. اب فیض حمید صاحب کا ذکر ہم شروع سے کرتے ہیں, پہلے دن سے کہتے ہیں کہ اگر عمران خان نامی پروجیکٹ یا عمران خان نے جتنی چھلانگیں لگائی ہیں, جتنا وینٹی اسٹیٹ گئے ہیں, جتنا انہوں نے فوج کے خلاف, فوج کے اندر رفٹ پیدا کرنے کی کوشش کی, اس کے پیچھے جو فیض حمید صاحب کی ذات بابرکت تھی, یہ مانتے ہیں, پاکستان کے طاقتور ترین لوگ مانتے ہیں, لیکن ادارے کے وقار کی وجہ سے, بھرم کی وجہ سے ان کے خلاف کچھ کر نہیں پا رہے. تو سر پھر اس طرح تو نہیں چلتی چیزیں. مائنڈ کرتے ہیں سر جب ہم کہتے ہیں نا کہ جی کہ اگر آپ پروجیکٹ عمران خان کو ختم کرنا چاہتے ہیں, یا عمران خان نے جو زیادتیاں پاکستان کے اس سماجیات کے ساتھ, سیاسیات کے ساتھ, معاشیات کے ساتھ کی ہیں, یہ پوری سوسائٹی کا فیبرک لا کے رکھ دیا ہے, تو سر اس کے مجرم عمران خان سے زیادہ عمران خان کو لانے والے ہیں, ان کا کچھ کریں, ان کو دیں سزا. وہاں پر اب وہ جب یہ بات کرتے ہیں تو ان کو وہ مائنڈ کرتے ہیں. کرو مائنڈ سر, ہم کیا کر سکتے ہیں, لیکن یہ علاج تو کوئی نہیں ہے, یہ طریقہ تو کوئی نہیں ہے. ایسے چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی کہ نہیں ہم سانو کچھ نہ ہوئے, ہمارے سر آپ کیا ہیں, آپ ہم ہیں. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. فوج سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ خود سے کچھ نہیں ہے, یہ پاکستان کے عوام کا حصہ ہے. سر اس کو سمجھیں. فوج مضبوط ہے تو پاکستان مضبوط ہے, پاکستان کے عوام مضبوط ہیں تو پاکستان کی فوج مضبوط ہے. پاکستان کی فوج اسی صورت میں مضبوط ہوگی جب وہ اپنے بھرم اور وقار, سر یہ نہیں رہے. اب آپ کو لگتا ہے کہ آپ قائم رکھ پا رہے ہیں, یہ اس طرح نہیں رہتے ہوتے. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. میجر طاہر صادق صاحب کے گھر پہ چھاپے مار کے 3 جگہ کے اوپر عمران خان کو آپ سبق سکھا تو دیں گے, لیکن یہ عارضی ہوگا. کل کو پھر کوئی آئے گا اسی طرح کا, پھر کوئی تجربہ کرے گا. تو جب تک سزا اور جزا کا سسٹم جو فوج کے اندر بڑا اسٹرانگ ہے, اگر نہیں ہوتا تو پھر آپ کی مرضی ہے سر. ہماری تو اتنی اوقات نہیں ہے کہ ہم آپ کو بیٹھ کے لیکچر دے سکیں یا یہ مطالبے کر سکیں کہ فیض کو پکڑیں اور سزا دیں. ہماری اتنی اوقات اور جرت نہیں ہے. باقی آپ مالک ہیں سر, مرضی ہے آپ کی. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.